अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया के अंदर एक मामला पिछले कई हफ्तों से बहुत संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। इससे पहले जब बोरिस जॉनसन साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनकी जो होम सेक्रेटरी थी प्रीति पटेल साहिबा, उनकी जानिब से एक पॉलिसी जारी की गई जिसको रवांडा पॉलिसी कहते हैं, और वो लोग जो गैर कानूनी तरीक़े से बरतानिया में दाखिल हो रहे थे उन्हें रवांडा भेजने की एक कोशिश भी की गई। बहरहाल बाद में वो मामला कुछ रुक सा गया और उसके बाद से लेके अब तक जब से ये ब्रेक्सिट हुआ है हम ये देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी तरीके से लोग बरतानिया में दाखिल हो रहे हैं उनकी तादाद में पिछले सालों की निस्बत खासा इजाफ़ा हो रहा है। गुज़श्ता 5 माह के दौरान 25,000 से ज़ायद अफराद अपनी जानों पर खेल कर जो फ़्रांस से बरतानिया दाखिल हुए हैं, चैनल क्रॉसिंग के ज़रिए ये लोग दाखिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे दिलचस्प और हैरानकुन बात ये भी है कि जो बरतानिया बॉर्डर फोर्स इंग्लिश चैनल को छोटी कश्तियों के ज़रिए अबूर करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अपने जहाज़ भेजती है, वो लोग माँ सिवाय उन लोगों को बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो वो अपनी जान पर खेल कर बरतानिया में दाखिल होना चाहते हैं, हो रहे होते हैं, और दूसरा ये जो बॉर्डर फोर्स भेजी जाती है इनके पास उन लोगों को वापस भेजने से पहले ये चाह रहा होता है कि किसी न किसी तरह इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। जब ये लोग रेस्क्यू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें बरतानिया में एक एंट्री भी मिल जाती है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से ये बात ज़ेरे बहस है कि क्या बरतानिया के जो इमिग्रेशन पॉलिसी है और बिलखसूस ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन आ रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जो लोग बरतानिया में दाखिल हो रहे हैं, उन्हें बरतानिया रखा जाए या ये चैनल क्रॉसिंग के अमर को डिस्करेज करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं कि लोग डिस्करेज हों कि वो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में दाखिल ना हों। अब प्रीति पटेल साहिबा ने बड़ी कोशिश की कि रवांडा किसी न किसी तरह इन लोगों को भेजा जाए, लेकिन वो भेजने में नाकाम रहीं। इसी तरह अब लिज़ ट्रस वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुकी हैं बरतानिया की, और जो होम सेक्रेटरी नहीं आई हैं सुवेला ब्रेवरमैन, उनकी जानिब से अब एक इस मामले को देखा जा रहा है। किसी न किसी तरह बरतानवी हुकूमत कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि स्मूथली इस मामले से निपटा जाए। अब क्या कोई पॉलिसी शिफ्ट आएगा या नहीं? इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी जान पर खेल कर क्यों बरतानिया आना चाह रहे हैं? क्या बरतानिया में किसी इमिग्रेशन एमनेस्टी का भी कोई इम्कान मौजूद है? ये तमाम सवालात हैं, और बिलखुसूस जो कानूनी तरीक़े से, कानूनी तौर पर गैर कानूनी तरीके से आने वालों को बरतानिया में माजी में एक कवर हासिल रहा है, वो आने वाले दिनों में भी रहेगा। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लंदन से 92 न्यूज़ ब्यूरो चीफ़ हैं यूके चैप्टर के, बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन अवान साहब आपका। इसके साथ साथ सोलिसिटर हैं रोमाना कौसर साहिबा, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सोलिसिटर ज़ुबैर अवान साहब हैं, माहिर इमिग्रेशन लॉज़ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये भी अब एक क्राइसिस ही बनता जा रहा है बरतानिया के अंदर, गैर कानूनी तरीके से जो लोग आ रहे हैं। लिज़ ट्रस के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद हुकूमती पॉलिसी में भी कोई शिफ्ट आएगा क्या? मेरा ख्याल है ये ओवरऑल टोरी पार्टी की जो पॉलिसी है वो यही है कि ये हमेशा से इमिग्रेंट्स जो खास तौर पर जो गैर कानूनी तौर पर इमिग्रेंट्स आते हैं उनके बारे में इनकी पॉलिसी काफ़ी जो है वो फिक्स रही है। और मेरे ख्याल से शायद वज़ीर-ए-आज़म चेंज हुआ है लेकिन उसी पार्टी की हुकूमत है, तो बहुत ज़्यादा हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ी जो है वो चेंजेस आएंगी इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर। ताहम ये हो सकता है कि जिस तरह बड़ी देर से वेट किया जा रहा है कि एक एमनेस्टी जो है वो यहाँ पर ड्यू है, और ये ज़रूर आनी चाहिए कि जो अगर ये हुकूमत की पॉलिसी के अंदर हुआ तो इस पर ज़ाहिर है कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो पॉलिसी आ जाए। लेकिन अगर हम ये तवक्को रखें कि जो है वो पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो टर्न डाउन हो जाएगी और एक सब कुछ नया आ जाएगा, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होने वाला। चूँकि एक पार्टी की पॉलिसी होती है जिसको जो है वो उनके होम सेक्रेटरीज हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन तो ये बात की जा रही है कि ये जो सुवेला है ये भी जो है वो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के बारे में जो है वो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रखती है। और क्योंकि आज तक सूरत हाल जो है वो काफ़ी इस हवाले से ख़राब है, क्योंकि इनका ख्याल था कि जब हम ये रवांडा वाला जो मामला बनाएंगे कि जो भी जाके यहाँ पर आके असाइलम करेगा उसको रवांडा भेज देंगे, तो इससे जो है वो इमिग्रेशन जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको वो कंट्रोल किया जा सकेगा, उनके जो यहाँ पर नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे जो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन उसके उलट हुआ है।
آپ دیکھیں کہ پچھلے سال بھی پورے سال کے اندر تقریباً 28,000 کے قریب جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹس انٹر ہوئے تھے غیر قانونی طریقے سے چینل ٹنل کے ذریعے. اس دفعہ جو توقع کی جا رہی ہے وہ 60,000 کی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی 5-6 ماہ ہوئے ہیں جب سے یہ روانڈا کی جو پالیسی آئی ہے, اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ 25,000 سے شاید زائد جو ہے وہ آ چکے ہیں, اور آنے والے منتھ کے اندر روز جو ہے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. فرانس کا جو بارڈر ہے اس کو گورنمنٹ آف برٹن جو ہے وہ ان کو فنڈنگ دے رہی ہے ان کو کہ آپ وہاں سے جو انلیگل امیگرینٹ جو یہاں پر ادھر آنا چاہ رہے ہیں ان کو روکیں, اور وہاں پر بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. اور دوسری طرف جب وہ پانی کے اندر آ جاتے ہیں نیئرلی جو برٹن کا بارڈر ہے یہاں پر آ جاتے ہیں, تو پھر یہاں پر وہ ایسی حدود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر جو انٹرنیشنل جو لاز ہیں امیگریشن کے جو اسائلم کے حوالے سے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو اب پچھلے دنوں جو ہے وہ اس طریقے کشتی الٹنے سے جو ہے وہ ہلاکتیں بھی ہوئیں, بچے بھی مرے, عورتیں مری, اور اس حوالے سے بھی کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا برطانوی حکومت کو. اور اب بھی جو ہے وہ برطانوی حکومت بارہا کوشش کرتی ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر پائیں, لیکن تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے اندر عورتیں بھی ہیں, بچے بھی شامل ہیں, اور جو افغانستان سے بھی لوگ ہوتے ہیں, عراق سے بھی ہیں, سیریا سے بھی ہیں, مختلف ممالک سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فرانس کے بارڈر پر جمع ہوتے ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ. غلام حسین اعوان, ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے فرانس کے بارڈر سے برطانوی بارڈر تک یہ لاتے ہیں, یہ کیا باضابطہ ان کے پاس لائسنسڈ ہیں, ان کے راؤٹس جو ہیں وہ ڈیفائن ہیں, یا یہ وہی ڈنکی سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو نہیں, وہ ڈنکی سسٹم ہے. یہ جو چھوٹی کشتیاں نا یہ کوئی بہت زیادہ آپ یہ کہنے کہ مہنگی نہیں ہوتی. یہ بعض کا تو خالی جو ہوا بھر کے بنائی جاتی ہیں, سم ٹائمز ان کے اندر وہ والی بھی کشتیاں ہوتی ہیں جو کہ ہاتھ سے چلائی جاتی ہیں, اور لوگ جو ہے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ آتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ لوگ پانی کے جب بارڈر کے پاس آتے ہیں تو اس ڈر کے ساتھ کہ ہمیں کوئی وہاں سے ایسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے, تو لوگ پانی کے اندر چھلانگیں لگا دیتے ہیں, اور پھر پانی کے اندر سے ان کو نکال کے لایا جاتا ہے اور لا کر وہ اسائلم کلیم کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ سال سے جاری ہے, لیکن گزشتہ 5-6 ماہ سے اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آئی ہے, اور برطانوی گورنمنٹ بھی کافی اس حوالے سے پریشان ہے کہ ہوم آفس کے جو روزمرہ کے کام ہے وہ اتباع کا اس لیے شکار ہیں کہ وہاں کا جو بہت زیادہ عملہ ہے وہ انہوں نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے بارڈرز کے اوپر, تاکہ ان انلیگل امیگرینٹس. صحیح ہے, چلیں آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. زبیر اعوان صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ٹوری پارٹی کی پالیسی زبیر صاحب اگر نہیں بدلتی تو سویلا بریورمین جو ہیں وہ کیا یہ اس چیلنج سے نمٹ پائیں گی اسی پالیسی کے تحت؟ دیکھیں, جو غلام حسین اعوان صاحب نے بھی بات کی ہے, ابھی پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ شاید اس طرح سے چینج نہ ہو سو اوپنلی. اس کے متعلق جو روانڈا کی آپ نے پالیسی دیکھی تھی, جو پریٹی پٹیل صاحبہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی تھی, اس کو لیگل چیلنجز جو ہیں وہ کی وجہ سے سٹاپ ہوا ہے, اور وہ سب چیزیں بھی آپ کے سامنے. لیکن جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو نئی ہوم سیکرٹری آئی ہیں سویلا بریورمین, وہ بھی ان کو بھی جہاں تک ہم نے ان کے ساتھ ان کو دیکھا ہے, ان کے تمام جو ٹریک ریکارڈ ہے, اٹارنی جنرل بھی رہی, ان کی جو اپروچ ہے وہ بھی بڑی کوئی خاص مختلف نہیں ہے امیگریشن کے حوالے سے. تو جو اگر آپ کہیں کہ کوئی نرمی آئے گی یا چینجز آئیں گی, نرمی لانا, ہاں ایک ڈیفرنٹ نوٹ پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ نرمی لانا اس ٹائم اس گورنمنٹ کی کسی اعتبار سے مجبوری بھی ہے, اور اسی چیز میں ہم لوگ تھوڑی ہوپ بھی دیکھتے ہیں. ایمنسٹی کی آپ نے بات کی ہے کہ شاید کوئی ایسی ایمنسٹی آئے, حالانکہ ایمنسٹی کے ٹرمز اور اس کی جو فریم ورک ہوگا وہ کیا ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا. ایسے کوئی اعلان بھی نہیں آیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو ابھی پرائم منسٹر بورس جو تھے, جن کے جو ابھی معزول ہوئے, جنہوں نے ریزائن کیا ہے, انہوں نے اپنی پریمیئر شپ سے پہلے کسی ٹائم پہ بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اگر میں آؤں گا تو میں اس طرح کا کوئی ایمنسٹی دینے کے لیے ایک سوچ رکھتا ہوں.
جو اس ٹائم مجبوری کا میں نے لفظ یوز کیا تھا وہ یہ ہے کہ بریگزٹ ہونے کے بعد، کووڈ کے بعد جو اس ٹائم معیشت کا، یہاں کی اکانومی کا جو کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ورک فورس، اور ورک فورس کی شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے ہوم آفس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ریلیکسیشن کی ہے ان ٹرمز آف کہ ورک پرمٹ، یا جس کو ہم ورک پرمٹ کہتے ہیں، اسکلڈ ورکرز کا جو لیول ہے انگیجمنٹ کا، وہ لیول 6 سے لیول 3 لے آئے. اسی طرح سے اور بہت ساری پالیسیز ابھی یہ لا رہے ہیں جس میں دے آر ٹرائنگ کہ ہم اسکلڈ ورکر کو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لائیں اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ہماری اکانومی کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لگتا تو یہ ہے کہ شاید اس کا بہت زیادہ اس کو پبلش نہ کیا جائے، لیکن ایک چینج ضرور، ایٹیچیوڈ میں چینج جو ہے وہ کم از کم ضرور نظر آ رہی ہے کہ دس کنٹری از اوپن، کہ زیادہ سے زیادہ جو مائیگرنٹس ہیں ان کو، جو اسکلڈ مائیگرنٹس ہیں، اسکلڈ ورکرس ہیں، ان کو ویلکم کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو ویلکم کیا جائے. اس ٹائم ریکارڈ نمبرز میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کنٹری میں آ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو یقیناً جہاں تک انلیگل انٹری کی بات ہے، یا وہ لوگ جو کہ چینل ٹنل سے یا چینل کراس کر کے آ رہے ہیں، یہاں سے چینل سے کراس کر کے آ رہے ہیں بوٹس کے ذریعے، ان لوگوں کو ٹیکل کرنا، انفیکٹ آپ کو صرف اس اعتبار سے نہیں دیکھنا کہ یہ امیگریشن کو کنٹرول کرنا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی سیفٹی اور جنرل جو اوبلیگیشنز ہیں، انٹرنیشنل لا کی اوبلیگیشنز ہیں یو کے اوپر، انڈر دا ریفیوجی لا ہے، باقی جو لاز ہیں ان کے تحت جو اوبلیگیشنز ہیں ان کو میٹ کرنا بھی گورنمنٹ کی مجبوری ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے زبیر صاحب، میں اس پہ آؤں گا آپ کی طرف مزید بھی. میں رومانہ کی طرف یہی نقطہ لے کے چلتا ہوں. رومانہ یہ بتائیے گا، اب بہت سے کنونشنز ہیں برطانیہ جن کا سگنیٹری ہے، اور ویسے بھی برطانیہ ان ممالک میں تصور کیا جاتا ہے جہاں انسانی حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اگر ٹوری پارٹی اور موجودہ حکومت کی یہی پالیسی رہتی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ موجودہ جو قوانین ہیں اس میں رہتے ہوئے انہیں اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہوگی، یا اب اس معاملے پہ نئی لیجسلیشن یا جو لاز موجود ہیں ان میں امینڈمنٹ پہ غور کیا جا رہا ہے؟ جی، جو ہم نے دیکھا ہے ان دا پاسٹ، جب پریتی پٹیل ہوم سیکرٹری تھی اور رہی ہیں، تو ان کے ٹائم پہ جو پالیسیز اور روانڈا کی جو اسائلم پالیسی ہے، ان کو یہ اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی تھی اور کوشش بڑی کی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ فلائٹ جو تھی وہاں پہ جو فرسٹ انیشل فلائٹ تھی وہ جون میں اسٹاپ کی گئی تھی. تو ابھی جو میٹر ہے یہ پالیسیز اینڈ نہیں ہوئی ہیں، اور یہ جو روانڈا کی جو اگریمنٹ ہے یہ اسٹل کنٹینیو ہے. اس پہ I'm sure that the new government and the new home secretary یہ اس پہ کنٹینیو کریں گے امپلیمنٹ کرنا. بٹ یہاں ہمیں لگتا ہے کہ انڈر یو کے رولز اینڈ اگر آپ دیکھیے ہیومن رائٹس کے جو لاز ہیں یو کے میں، جو بھی اپلیکنٹ یا جو بھی اس کنٹری میں انٹر ہوتا ہے، یہ ہیومن رائٹس کے جو لاز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. سو آئی تھنک جو نیو گورنمنٹ ہے، جو نیو ہوم سیکرٹری ہے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پہ ہم اس کو کیسے وہ ریوائز کر سکتے ہیں، تاکہ جو پہلے سے ہی ہائی کورٹ میں جو اپیل چل رہی ہے، ہائی کورٹ اس بات پہ ایگزامن کر رہا ہے کہ یہ جو چیلنج کیا گیا ہے اس کے اگینسٹ، جو پالیسی کے اگینسٹ، تو اس میں یہ کیسے انلیگل ہے گورنمنٹ کے لیے کہ یہ جو یو کے میں اسائلم سیکرز آ رہے ہیں ایون بائی بوٹ، وہ انلیگلی ان کو واپس بھیج دیا جائے یا کسی اور کنٹری میں بھیج دیں جہاں پہ ان کا اسائلم کلیم پروسیس ہوگا. تو ڈیفینیٹلی ہمیں موونگ فارورڈ ہمیں ان پالیسیز کو ریویو کرنا ہے، اور اس نیو گورنمنٹ کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ یہ بائی لا جو آلریڈی کنونشن ہے یو کے میں انڈر ہیومن رائٹس، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ذرا اس کے قانونی پہ بھی اور جو اس وقت معروضی حالات ہیں یورپ کے اور برطانیہ کے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. غلام حسین اعوان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو دیگر یورپی ممالک ہیں، اور اب برطانیہ کیونکہ بریکسٹ ہو چکا ہے وہ یورپ میں نہیں ہے، لوگ ترجیح کیوں دے رہے ہیں دیگر یورپی ممالک سے برطانیہ آنے کو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جس کی تلاش ہم بھی کافی دیر سے کر رہے ہیں کہ آخر حالانکہ جو یورو ہے کرنسی،
وہ بھی تقریباً پاؤنڈ کے برابر ہی ہے. لیکن میرا خیال ہے شاید کچھ لوگ جو ہے وہ لینگویج کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہاں آنے کو ترجیح دیتے ہیں, اور انگلش لینگویج ذرا لوگ سمجھتے ہیں کہ کامن ہے اگر وہ یہاں پر آتے ہیں. اور شاید اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرا خیال ہے جس طرح کی ریلیجیس جو آزادی ہے وہ برطانیہ کے اندر شاید دوسرے ممالک میں ذرا کم ہے, اور میرا خیال سے مسلمان میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم برطانیہ میں اگر ہمیں چوائس ملے تو ہم برطانیہ میں جائیں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے, لیکن ہمارے جو وکلا کا پینل ہے وہ بھی اس پر روشنی ڈال سکتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد سے اگر آپ دیکھیں نا فرانس ہے, فرانس کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں کیمپ لگے ہوئے ہیں, اور جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں وہاں پر کیمپس کے اندر, صرف اسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی انہیں موقع ملے تو وہ وہاں سے جو ہے وہ برطانیہ چلے جائیں. اور ریفیوجیز کیمپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اور بارڈر کے اوپر. اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ آپ دیکھیں کہ جرمنی سے لوگ جو ہے وہ ٹریول شروع کرتے ہیں, سم ٹائم ترکی کے راستے جو ہے وہ آتے ہیں, اور اٹلی سے ہوتے ہوئے پھر ایسے بیلجیم اور پھر فرانس کے راستے جو ہے یہاں پر آتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کی ترجیح ہمیشہ سے ہی رہتی ہے کہ ہم لندن چلے جائیں یا برطانیہ چلے جائیں. اور پہلے یہاں کا اسائلم سسٹم جو ہے وہ کافی قدرے جو آپ کہہ لیں کہ آسان تھا, اور اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے. اب تو کافی سختیاں کر دی ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگ یہاں آنے کو ترجیح دیتے ہیں. وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دوست رشتے دار جو ہیں وہ اگر برطانیہ کے اندر ہے تو لوگ یہاں پر آنے کو اس لیے بھی کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں گے تو ہمیں کوئی وہاں پر آسرا ہوگا تو ہمارے لیے کو بہتری آ جائے گی. تو یہ وجوہات ہوتی ہے. اچھا, میں زبیر اوان صاحب سے جاننا چاہوں گا. زبیر صاحب, جو بھی اسائلم سسٹم میں تھوڑی مشکلات ہیں, تھوڑی سختی کر دی گئی ہے, کرائٹیریا کیا ہے اب جو برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے جاتا ہے وہ کون ہے جو ایلیجیبل ہے اسائلم کلیم کرنے کے لیے؟ دیکھیے, جو اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. جب ورڈ اسائلم جو ہے وہ اس کو کافی براڈلی لوزلی استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن مختلف کیٹیگریز ہیں. جو وہ لوگ جو یہاں پہ ریفیوجی اور ریفیوجی کنونشن کے انڈر یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں, اپنے اس کے سرٹن گراؤنڈس ہیں جو پریکٹیشنرز ہیں ان کے نالج میں ہے کہ آپ کے ملک میں اگر آپ کے اوپر پرسیکیوشن ہے, آپ پہ ظلم و زیادتی ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور آپ دوسرے ملک میں جا کے یا برطانیہ میں آپ آتے ہیں جو سگنیٹری ہے ریفیوجی کنونشن, جنیوا کنونشن جو ہے اس کا, تو اس سچویشن میں یہاں پہ آپ کی سرٹن ریزنز کی وجہ سے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ ریزنز جو ہیں ان کو کنونشن ریزنز کہتے ہیں, آپ کی نیشنلٹی کی وجہ سے, آپ کی ریس کی وجہ سے, آپ کے ریلیجن کی وجہ سے, یا آپ کی پولیٹیکل اوپینین کی وجہ سے, اور یا آپ کسی خاص پولیٹیکل سوشل گروپ سے آپ کا تعلق ہے, تو ان 5 گراؤنڈز کی وجہ سے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کی کنٹری آف اوریجن میں, تو آپ یہاں پہ یا جو بھی کنونشن کنٹری ہے, ریفیوجی کنونشن کنٹری ہے, سگنیٹری کنٹری, اس میں آپ جاتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, تو بائی لا اس کنٹری کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکشن دے. اب یہ تو قانون ہے سبسٹینٹیو لا, لیکن اس کے اندر جو پروسیجر ہے وہ فردر امیگریشن رولز انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں. ان امیگریشن رولز کے اندر آپ ان جو کرائٹیریا ہے اس کو میٹ کرتے ہیں تو آپ کو گرانٹ ہوتا ہے. اگر آپ ان کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتے, اور سب سے امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے کہ آپ کنونس کر سکیں, آپ کی سٹوری میں اس قدر جان ہو کہ آپ جو ڈیسیجن میکر کو, آپ اتھارٹیز کو, امیگریشن اتھارٹیز کو یہ سیٹسفائی کر سکیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں واقعی میں ان گراؤنڈز کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور آپ جو ہے وہ اس ملک میں نہیں جانا چاہتے واپس. ان گراؤنڈز پہ آپ کو اسائلم ملتا ہے. اگر اسائلم نہ بھی ملے ریفیوجی لاز کے اندر, تو پھر سیکنڈری اور تھرڈ لیئر آف پروٹیکشن آپ کو اویلیبل ہے, جو ہیومن رائٹس کنونشنز ہیں, یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس, اس کے اندر آپ کا کیس کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یا آپ کا جو دوسرے فریم ورکس ہیں یورپین لا کے اعتبار سے تھے, آپ بہت سارے ظاہری بات ہے بریگزٹ کے بعد کافی حد تک لاز جو ہیں وہ ہوئے ہیں, ریویو بھی ہوئے ہیں, ریپیل بھی ہوئے ہیں, لیکن جنرل اوبلیگیشنز انڈر دیز 2 کنونشنز ہیں جو ڈیسیجن میکر یہاں جو ہوم آفس ہے وہ کنسیڈر کرے گا,
اور وہ لوگ جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو گرانٹ کیا جاتا ہے. صرف پروسیسنگ اور اسیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا اس کو چینج کیا گیا, چینج سے زیادہ اس کو تھوڑا ٹائٹ کیا گیا ہے, لیکن جو سبسٹنس ہے وہ وہی ہے جو پہلے سے تھی. صحیح ہے. اچھا رومانہ, موسٹ کامن جو گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے اسائلم کلیم کرتے ہیں یوزلی جو لوگ, اور بالخصوص پاکستانیوں کا موسٹ کامن گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ جی, ہم نے دیکھا یہاں پہ اوور دا ایئرز جو پاکستان سے مینلی جو اپلیکنٹس آتے ہیں ان کے پولیٹیکل بیس پہ ان کے مطلب مین گراؤنڈ ہوتے ہیں. اگر اب ان کو ڈیوائڈ کر لیں, جو فیمیلز ہوتی ہیں, ہم نے کافی یہ بھی کیسز دیکھے کہ پاکستان سے جو فیمیلز اسائلم لینے آتے ہیں یو کے میں, ان کو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں. سو ہم نے یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے ہم نے ایسے کیسز بہت ہی کور کیے ہیں جہاں پہ پاکستان میں ویمن کو پروٹیکشن نہیں ملتی. فار ایگزامپل کسی نے ڈومیسٹک وائلنس سفر کیا ہو اور وہاں پہ جیسے گورنمنٹ اور پولیس کی طرف سے کوئی ان کو پروٹیکشن نہیں ہے, ان لوگوں کو بھی یہاں پہ اسائلم دی گئی ہے, اینڈ ایسے اپلیکنٹس بھی آتے ہیں. سو اگر دوسری سائڈ سے ہم دیکھیں تو جو دوسری ریزن ہے اسائلم کلیم کرنے کی ایز اے مینلی جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل گراؤنڈ کی وجہ سے کرتے ہیں. سو اگر وہ کسی پارٹی کے ممبر تھے اور ان کو اپوزیشن پارٹی سے کوئی خطرہ ہو, کوئی تھریٹس ملے ہو, تو اس بیس سے بھی لوگ اسائلم سیک کرتے ہیں. اینڈ ہم نے کافی پاکستان سے دیکھیں کہ ایز اے جوائنٹ فیملی بھی کافی اپلیکنٹس آتے ہیں جو ایز اے فیملی پروٹیکشن چاہتے ہیں. اینڈ ریسنٹلی جو ہے افغانستان سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری وہاں سے بھی یو کے گورنمنٹ نے گرانٹ بھی کیے ہیں کافی افغانستان سے جو اپلیکنٹس سے جو وہاں پہ پولیٹیکل سچویشن ہو رہی ہے ان کے گراؤنڈ پہ یہاں پہ ان کو اسائلم دیا گیا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, گفتگو یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غلام حسین عوان صاحب, کیونکہ برطانیہ میں ایک روایت رہی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات اور اس طرح نمبرز آف غیر قانونی تارکین بڑھ جاتا ہے تو پھر ایک ایمنسٹی اناؤنس کی جاتی ہے, اور لیکن ٹوری جو پارٹی ہے اس کی پالیسی کوئی اس کو انڈوز کرتی نظر نہیں آتی ہے. ابھی بہت بڑا چیلنج برطانیہ میں ہم نے دیکھا کہ کبھی یہاں پہ شارٹیج ہو جاتی ہے لوری ڈرائیورز کی, کبھی آپ کا جو NHS کا سٹاف ہے اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے, اور پھر ایک کرائسس وبا کا بھی رہا ہے, ابھی بھی سم ہاؤ کووڈ کے معاملات ہیں. تو ایسے میں ہیومن کیپٹل کو پورا کرنے کے لیے اب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ایمنسٹی نہیں دے گی تو کیا یہ اس کو آسانی سے نمٹ لے گی؟ دیکھیں مشکلات کافی ہیں, اور جو سنجیدہ حلقے ہیں, جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, جو امیگریشن واچ ڈاگ ہیں اس کنٹری کے اندر, وہ بار بار حکومت کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ بے شک عام معافی کا اعلان نہ کرے, لیکن کم از کم مرحلہ وار کوئی ایسے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے نئے قانون متعارف کرائے جائیں کہ جیسے کہ جو 10 سال سے یہاں پر رہ رہا ہے اس نے اگر کرائم کوئی نہیں کیا اور کسی قسم کے وہ فراڈ میں یا کسی قسم کی اس طرح ملوث نہیں ہے جو جینٹلمین سٹیزن رہ رہا ہے, اس کو کنسیڈر کر کے جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی بریکٹ پہ لا کر اس کو ورک پرمٹ دیا جائے تاکہ وہ باقاعدہ ٹیکس پے کر سسٹم کا حصہ بنے. اور اسی طرح 5 سال کے لیے کوئی اسکیم لیں, اسی طرح 15 سال کے لیے اس طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں ان کو کہ آپ ایک تو لوگ ریگولائز ہو جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو برطانیہ کی اس وقت شارٹیج ہے مختلف جو جیسے ڈرائیور کی شارٹیج ہے, لوری ڈرائیور کی شارٹ ہے, یہ ٹرنک ڈرائیور کی شارٹیج ہے, اس کے علاوہ جو فارم کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی شارٹیج ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا بریگزٹ کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ واپس اپنے ممالک میں چلے گئے تھے, تو یہاں پر شارٹیج ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے بجائے لوگ یہاں پر لک چھپ کے رہ رہے ہیں. اگر آپ ان کو کسی طریقے سے سسٹم کے اندر لانے کے لیے کوئی ایسی پالیسی وضع کریں اور جس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ سسٹم کے اندر آ کر ٹیکس بھی دیں گے اور جو اس وقت شارٹ فال ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. تو میرے خیال سے اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو سسٹم جو نئی ہوم سیکٹری ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی تجاویز جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے, امیگریشن کے جو واچ لوگ ہیں جو تنظیمیں کام کریں, ان سے سجیشنز لے کر کوئی اس کا جو ہے وہ کچھ اس طرح کا حل کریں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جو یہاں پر غیر قانونی طور پر
اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ رہ رہے ہیں اس پہ کچھ کمی لائی جا سکے. صحیح ہے. اچھا زبیر عوان صاحب، ایک مشترکہ ٹیم بھی ہے برطانیہ اور فرانس کی انٹیلیجنس بیس تنظیم ہے، ٹیم ہے یہ. 94 انہوں نے تحقیقات کی ہیں، 65 کے قریب مقدمات درج ہوئے ہیں، 300 لوگوں کو فرانس میں گرفتار کیا گیا ہے. جب آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں اور مقدمہ درج کر لیتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ دیٹ از دی اسٹرانگ گراؤنڈ ٹو کلیم یا اپلائی فار دی اسائلم؟ نہیں، میں تو جو آپ کی بات سے سمجھا، اگر تو کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے وہ کسی گراؤنڈ پہ، تو ان کنٹریز کے اندر تو وہ ظاہر بات ہے، وہ اگر کرمنل نیچر کا ہے وہ تو پھر ایک سیپریٹ ہی ایک پروسیڈنگس ہیں جو اس کے خلاف ہوں گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کا جو سوال ہے وہ میرے خیال میں اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی دوسری کنٹری سے یہاں پہ آیا ہے اور وہ انٹری کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو انہوں نے ڈیٹین کیا، اریسٹ کیا اور ڈیٹین کیا ہے، تو اس کی سچویشن کیا ہونی چاہیے. ہر دو صورتوں میں ریئلی اسائلم یا جو اسٹے کے لیے جو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، پروسیس جو ہے وہ وہی ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو سٹوری ہے، آپ کا جو سارا آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ظلم ہوا ہے، وہ کیا رولز کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں that is your question is، آپ دوبارہ سے اگر آپ اس کو elaborate کرنا. میں زبیر صاحب بالکل اس طرف بھی آ رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹیبلش دی گراؤنڈ نا. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ برطانیہ گئے اور شاید جس گراؤنڈ پہ انہوں نے پناہ لی تو وہ حقیقت میں ویسا نہیں تھا. جو برطانوی جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ٹرسٹ دلوانے کے لیے لوگ کس طرح کے طریقے اپناتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں اسیسمنٹ کی بات سے علیحدہ اگین آپ کی سٹوری ہے. آپ ظاہری بات ہے جو ایک پروسیس ہے اس میں انہوں نے ایک ٹیسٹ سسٹم رکھا ہے. ایک ہائپوتھیٹیکلی ایک بندہ آتا ہے اور امیگریشن کے پاس اپنا کلیم ڈالتا ہے کہ مجھے یہ پرابلمز ہیں اپنے ملک میں اور میں واپس نہیں جانا چاہتا. تو سب سے پہلے ایک جس کو کہتے ہیں ایک تھاٹ پروسیس ہے، ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جس کو ڈیسیجن میکر فالو کرتا ہے. سب سے پہلے اس نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ کیا اس کی کنونشن ریزنس ہیں. اگر کنونشن ریزنس ہیں تو کیا جو یہ بندہ بتا رہا ہے وہ سٹوری ایویڈنس کو میٹ کرتی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو ایویڈنس. آبجیکٹیو ایویڈنس یہ ہے کہ یہاں کے یو کے اندر اور باقی کنٹریز میں بھی یقیناً جو اسائلم پروسیس کرتے ہیں، یہاں پہ ہر ملک کے اوپر ایک رپورٹ ان کے پاس ہوتی ہے کہ اس طرح کے کیسز، اس طرح کے لوگوں کے یا اس طرح کی کلاسز کے اندر لوگوں کے اس طرح کے معاملات میں کس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے. فار ایگزامپل ارلیئر آن میری کولیگ دوست رومانہ نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان سے خواتین آتی ہیں اور وہاں سے جب یہاں پہ آتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں یا تو ان کو اپنے گھروں میں کوئی پرابلم ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہیں. اب یہاں پہ جو ویمن ان پاکستان ہیں ان کو یہاں کے لاء نے ریکگنائز کیا ہے کہ دے میک ممبر آف اے پرٹیکولر سوشل گروپ، کہ جو عورتیں ہیں پاکستان کے اندر وہ ایک پرٹیکولر سوشل گروپ میک اپ کرتی ہیں، اسی لیے دے فال انڈر دا کنونشن ریزنس. تو یہ ایک پہلی ہرڈل ان کے لیے دور ہو جاتی ہے. پھر ان کو میٹ کرنا ہے کہ ان کے جو بھی وہ بتا رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی اور میں واپس اگر جاؤں گی تو میرے پہ مجھے جو گھر والے ہیں وہ کسی بھی جگہ ملک کے کسی بھی حصے میں ڈھونڈ کے میری جان کو ان سے خطرہ ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے یا مجھے کسی قسم کا جانی نقصان پہنچائیں گے. تو یہ تمام چیزیں یہاں کے جو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس اس کا آبجیکٹیولی ایویڈنس اویلیبل بھی ہے. پھر وہ اس کو میچ کرتے ہیں آپ کی سٹوری سے. اگر یہ تمام چیزیں سیٹسفیکٹری لیول پہ میچ کر رہی ہیں تو آپ کو یہاں کا ریفیوجی سٹیٹس وہ دے دیتے ہیں. لیکن اگر یہ میچ نہیں کر رہی جو انفارمیشن ان کو ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو ریفیوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رومانہ، جو غیر قانونی طور پر لوگ وہاں رہ رہے ہیں obviously وہ فارملی تو ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہوں گے. ڈفرینس کیا ہے ایک لیگلی جو شخص قانونی کور کے ساتھ رہ رہا ہے برطانیہ میں اور ایک جو غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے، ان کی کنٹریبیوشن ٹورڈز ٹیکس نیٹ اینڈ دین ان کے پرک، سیلری، ریوارڈز میں کتنا فرق ہوتا ہے؟
جی اس میں یہ دو ایشوز آ جاتے ہیں. مطلب یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں, انلیگل جو یہاں پہ رہ رہے ہیں اور لیگلی جو رہ رہے ہیں, ان کا جو ٹیکس پے کرنے کا سسٹم ہے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اوبیسلی جو یہاں پہ لیگل لوگ رہ رہے ہیں اور کام کریں, جن کو ورک کام کرنے کی پرمیشن ہے انڈر نیشنل انشورنس میں وہ کور ہوتے ہیں, ان کو پرمیشن ملتی ہے, اب وہ کام کر سکتے ہیں, سیلف امپلائمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ اس میں سے ان کا مطلب ٹیکس بھی پے کیا جاتا ہے. جو انلیگل لوگ ہیں ان کو پرمیشن نہیں ہوتی کام کرنے کی یو کے میں, سو یہ تو ٹیکس کے انڈر کنسیڈر ہوتے ہی نہیں ہے. سو جو بھی مطلب جتنے بھی یو کے میں نمبرز انکریز ہو رہے ہیں, جو انلیگل لوگ رہ رہے ہیں یا انلیگل بن گئے یہاں پہ آ کے, دین ان کے اوپر تو ٹیکس مطلب اویلیبل نہیں ہے اینڈ وہ پے بھی نہیں کرتے, سو دے ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز دی ٹیکس. بٹ ہم نے دیکھا ہے جو یہاں پہ لوگ انلیگل رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, زیادہ تر وہ کیش ان ہینڈ کام کرتے ہیں یا کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے یہاں پہ. although لیگلی وہ الاؤڈ نہیں ہے کام کرنے کے لیے, لیکن کوئی بھی کیش ان ہینڈ وہ مطلب ان کو پیسے ملتے ہیں, اینڈ آف کورس وہ جو پیسے وہ ارن کر رہے ہیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. So there is a distinction between both illegal and legal people working in the UK. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے رومانہ جو آپ نے کیا. میں غلام حسین اوان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو انلیگل بیسڈ لوگ ہیں اور اس میں ان کا لائیولیہڈ موسٹلی کس طرح کے پروفیشنز کو وہ چوز کرتے ہیں اور کس طرح کا کس نوعیت کا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد غلام حسین اوان صاحب یہی سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غلام حسین اوان صاحب, غیر قانونی طریقے سے جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, کس طرح کے کام ان کو آسانی سے مل جاتے ہیں اور ان کے کام کی نوعیت, ان کے ویجز میں کتنا فرق ہوتا ہے ایک شخص جو لیگلی وہاں رہ رہا ہے؟ دیکھیں, بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے اسائلم دیا ہوتا ہے ان کو تو ظاہر ہے گورنمنٹ بھی پیسے دیتی ہے, لیکن جن کے کیسز ریفیوز ہو چکے ہوتے ہیں یا جن کو اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینیفٹ نہیں ملتے, اور وہ مختلف قسم کے کام, کوئی لوگ جو ہے وہ مارکیٹس وغیرہ لگاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ ہیلپنگ کی جاب ایسی کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کچھ والنٹری کام کے نام پر کرتے ہیں. تو اس کا مختلف جگہ پر جو ہے وہ بچوں کی آج کل بہت زیادہ سختی ہوئی ہے. جی دینا پڑتا ہے, اس لیے لوگ جو ہے وہ رسک نہیں لیتے, اس لیے لوگ بیٹھ کے طور پر خود ہی چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ کی طرف آتے ہیں غلام حسین اوان صاحب, کچھ آواز میں خلل ہے. زبیر اوان صاحب, یہی سوال آپ سے ہے کہ نوعیت جو ہے وہ کام کی نوعیت میں کیا فرق ہے, پھر اس کی اجرت میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ لو لیول جابز میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% لو لیول جابز میں ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لو لیول جابز میں, کلیننگ میں ہیں, ڈومیسٹک ہیلپ میں ہیں, اور اس طرح کی مختلف ویئر ہاؤسز میں آپ کو زیادہ تر یہ لوگ اس طرح سے جن کا قانونی یہاں کا نہیں ہوتا ہے اجازت یہاں کی کام کرنے کی, تو وہ لوگ اس طرح کے سیکٹرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی لائیولیہڈ کو مینٹین کرنا ہے, زندہ بھی رہنا ہے, باقی چیزیں ضروریات زندگی پوری کرنی ہے. اس میں جو ایلیمنٹ آف ابیوز بھی ہے انفارچونیٹلی, کہ ظاہری بات ہے جو جس کے پاس اجازت نہیں ہوگی اور وہ یہاں پہ کام جس امپلائر کے پاس کرنا چاہے گا, تو وہ سیلری جو ڈفرینس ہے وہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں افسوسناک بھی ہے, کیونکہ آپ ایسے لوگوں کا ایک انڈیو جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج بھی لیا جاتا ہے, امپلائر جو ہے وہ لیتا ہے کہ چونکہ مجبور ہوتے ہیں. یہ فیکٹرز ہیں جو یقیناً کنسیڈر بھی کرنی چاہیے. نئی ہوم سیکرٹری صاحبہ بھی آئی ہیں اور یہ بذات خود امیگریشن کے جو کیسز ہیں ان کو ڈیل کر چکی ہیں, کاؤنسل رہی ہیں, بیرسٹر تھیں اٹارنی جنرل کی, اور یہ مختلف کیسز کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں. سو ان کو پوری طرح سے اس چیز کا میرے خیال میں اسیسمنٹ کرنی چاہیے,
اور ایک ایسا سسٹم جس کے اندر یہاں کے لوگوں، یہاں کی جو انڈسٹری ہے، یہاں کی اکانومی ہے، اس کی ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ زبیر صاحب، اگر کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے، اس کو کام کی اجازت نہیں ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا سزا و جزا ہے؟ دیکھیے، اس میں دونوں کے لیے امپلیکیشنز ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب امپلائر کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی ایک امپلیکیشن ہے، یہاں تک کہ اس کو 20,000 پاؤنڈ تک کا جرمانہ پر پرسن ہو سکتا ہے، اور انفیکٹ کرمنل کونوٹیشنز بھی اس کی ہیں، جو کہ ہیوج جرمانہ ہے۔ جو امپلائی ہے جو انلیگل ورکنگ میں پکڑا جائے گا، اس کو انلیگل ورکنگ کے لیے ایز سچ تو پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا، جو ریلیونٹ پروویژنس ہیں، البتہ اس کا امیگریشن سٹیٹس چونکہ پریکیریس ہے، اس صورت میں اس کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے اریسٹ کر کے، اور اس کو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ اگر اس کے ڈاکومنٹس، اس کے ٹریول ڈاکومنٹس ان کی تحویل میں آ جاتے ہیں تو اس کو یہاں سے اس کے ملک واپس سے ریموو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر تو اس اسنا میں اگر وہ اپنا کوئی کیس ڈالتا ہے، کوئی کیس لگاتا ہے، تو پھر اس کیس کی ڈیسیجن تک کا انتظار کیا جاتا ہے، لیکن ادروائز کہ اگر اس کے ٹریول ڈاکومنٹ اویلیبل ہیں تو اس کو واپس ملک۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رومانہ آپ کی طرف آؤں گا۔ یہاں ایک انڈو پاک میں بھی یہ بات بہت زیادہ زیر بحث رہتی ہے، باقی دنیا کے ممالک میں بھی رہتی ہے، کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ جاتے ہیں تو ایک اپروچ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے کسی ایسی خاتون یا ایسے مرد سے شادی کر لی جائے جو برطانوی نیشنل ہے، تو اس شادی کے بعد یا یہ پیپر میرج کی جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا اس کے بعد شادی کرنے کے بعد آپ بھی نیشنل ہو جاتے ہیں، یا آپ کا یہ اسائلم والا قصہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک اجازت مل جاتی ہے؟ ذرا یہ بھی ایک ابہام رہتا ہے، اس پہ سمجھا دیجیے۔ جی ضرور۔ اس پہ جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے یو کے میں لوگ آتے ہیں، اور مطلب وہ یہ پروسیس یوز کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی برٹش نیشنل سے جو سیٹلڈ ہے یہاں پہ، ان سے شادی کر لیں تو اس بیس پہ بھی ان کا کیس، مطلب ان کا سیٹلمنٹ obtain کرنا یہاں پہ آسان ہو جاتا ہے۔ کافی اس سے کچھ سال پہلے یہ مطلب ایک ڈفرینٹ روٹ پہ لوگ تھے کہ پیپر میرجز کر رہے تھے، اینڈ EU نیشنل جو تھے ان کے ساتھ بھی پیپر میرج ہو رہی تھی، اینڈ ہم نے دیکھا اس میں مطلب کافی لوگ پکڑے بھی گئے، کرمنل چارجز ان کے اوپر لگے، بٹ انڈر دا لائک UK امیگریشن رول ابھی تک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کر لیں اینڈ اس بیس پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 5 years دکھانے ہوتے ہیں کہ آپ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف آپ 5 years ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کو ڈاکیومنٹس اس میں پروو کرنے ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا 5 years کہ آپ نے 5 years کمپلیٹ کی ہے انڈر یور میرج۔ اس بیس پہ پھر آپ کو 5 years کے بعد سیٹلمنٹ مل جاتا ہے۔ جب انڈیفینٹ مل جاتا ہے ایز اے اسپاؤس انڈر دا اسپاؤس رول، دین آپ کو 1 سال کے بعد آپ جو برٹش نیشنلٹی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اینڈ گیٹ یور برٹش پاسپورٹ۔ بٹ مطلب اوبیسلی ہیڈلز نہیں آتے کہ سم ٹائم لوگوں نے جو یہ طریقہ یوز کیا ہے، جن کے ساتھ مطلب پیپر میرج کیا ہے یا کانٹریکٹ کیا ہے، وہ سم ٹائم ڈسپیئر ہو جاتے ہیں یا اپنا کیس ہٹا لیتے ہیں ہوم آفس سے۔ تو اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں ان کو مطلب یہ سوچ کے کرنا چاہیے بیکاز ان فیوچر ان کے جو امیگریشن اسٹیٹس جو obtain کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ وہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کرمنل افینس میں بھی آتا ہے اگر آپ پیپر میرج کریں، اینڈ اگر کوئی رپورٹ کر دے یا کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو ان کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے ضرور۔ جی ٹھیک ہے۔ غلام حسین نوان صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے، یہ جو غیر قانونی تارکین وطن آ رہے ہیں، پاکستانیوں کی تعداد اس میں کتنی ہے؟ پاکستانی تعداد کم ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آج کل تو جو دوسری نیشنلٹیز ہیں، جیسے ہم بتایا جہاں پر جو وار زون ہے وہاں سے لوگ جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ پاکستانی آتے رہے، لیکن آج کل جو ہے وہ ان کی تعداد میرے حساب سے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ ادروائز جو ہے وہ نارمل آج کل جو ہے وہ اس طرح کے لوگ پاکستان کی جو ہے وہ کم ہی آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ غلام حسین نوان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بیورو چیف 92 نیوز UK، سولیسٹر زبیر اوان صاحب، انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ آفریہ، اور رومانہ کوثر صاحبہ سولیسٹر ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی قوانین کی، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔